सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस तरह धमकियां देकर और डरा धमका कर ये ख्याल करना कि हमारा ये सैलाब थम जाएगा, ये तूफान रुक जाएगा, इंशाअल्लाह रुकेगा नहीं इन चीजों से। जो बीवी शहीद की ख्वाब थी आपके लिए, मैंने वो ख्वाब पूरा करना है। सिग्नल बंद होने से आवाज बंद नहीं होती कभी, हर जलसा मुनफरिद है। आप सिलेक्टेड थे, आप सिलेक्टेड हैं। ये जाली हुक्मरान है, ये नालायक है। एनआरओ तो अब इमरान खान को जरूरत है, एनआरओ की और किसी को जरूरत नहीं। मेरी कब्र भी खोद देना तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। सैयद अमीर अब्बास और नूरुल आरिफीन सिद्दीकी दो हमारे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पीडीएम के जलसे के हवाले से। लेकिन इस सारे मामले में एक ख़बर शायद कहीं दब गई है। उस ख़बर के हवाले से मैं अमीर अब्बास, क्योंकि आपने वो देखा भी है प्रोजेक्ट तमाम, तो उस पर बात करेंगे। आज ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह हो गया है। एक तरफ तो वहाँ पर हुकूमत की जानिब से इफ्तिताह किया गया, दूसरा इफ्तिताह नून लीग के लोग आ गए, उन्होंने इफ्तिताह कर दिया कि जनाब ये नून लीग का प्रोजेक्ट था और उनके दौरे हुकूमत का था और अब ये मुकम्मल हो गया। लेकिन इस सारे अमल में जो बहरहाल ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बज़ाहिर बड़े ज़बरदस्त हैं, अवामी फ़लाह के लिए हैं, उन पर अरबों रुपए की सब्सिडी है जो इस अवाम को ही भुगतना है। जो 40 रुपए का टिकट ले रही है उसको ही 400 रुपए की सूरत में भुगतना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक तरफ तरक्की है और दूसरी तरफ मज़ीद उसी तरक्की के अंदर कर्ज में जकड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट को कामयाबी कहेंगे, इस प्रोजेक्ट को बोझ कहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है इस पर गुफ्तगू करना। आज के पीडीएम के जलसे की सूरत में ये कहीं पीछे चला गया। मुदस्सिर, अब दिलचस्प ये सूरत हाल आप कह सकते हैं कि अगर हम इमरान खान साहब के मंशूर या उनकी बातों को सुने तो वो तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की मुखालफत करते रहे। लेकिन अगर हम उनके कॉल और फेल में तजाद देखें तो हमें पेशावर में एक BRT बस नज़र आएगी। और ये एक ऐसा यू टर्न है इमरान खान साहब का कि जिसके सबूत और नकूश मौजूद हैं। कुछ तो लफ्ज़ों के यू टर्न थे ना कि जो तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये जो BRT पेशावर है ये एक ऐसा यू टर्न है कि जो हमेशा याद रहेगा कि इमरान खान इसकी मुखालफत करते थे। मैं आपको बता दूं BRT दोबारा से फिर बंद हो गया है, क्योंकि दोबारा से चलाया गया लेकिन वो फिर नहीं चल पाई, उनकी बसेस का इशू आ गया। तो ये भी बहरहाल एक खबर है जो शायद ये खबर भी कहीं पीछे रहेगी आज के पीडीएम के जलसे की वजह से। जी कंटिन्यू कीजिएगा। ये ऐसी ही रहेगी, ये इंशाल्लाह ये बंद ही रहेगी जिस तरह इसको शुरू किया गया। देखिए ना, जिस काम के अंदर तजाद हो, जो काम उसूलों के बरखिलाफ और बददिली से किया जाए और जो यानी दूसरों की सियासत को, ये परवेज़ खटक साहब ने बामरे मजबूरी करवाया था इमरान खान साहब से। इमरान खान नहीं करना चाहते थे इसको, लेकिन वो चरबा साजी के लिए, चूँकि उस पॉपुलर पॉलिटिक्स करने के लिए परवेज़ खटक ने इमरान खान साहब से करवाया ये मनसूबा। और वो जितना अरसा ये उन्होंने इसका इफ्तिताह नहीं किया, वो उन्होंने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया था। आपको याद, उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने इलेक्शन में कभी इसकी बात थी कि इसका मतलब है वो इसको ओन ही नहीं करते थे। खैर, जो ये शहबाज शरीफ साहब के जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, अब मेरा ख्याल है कि ये इसकी हमें तारीफ़ ही करना पड़ेगी कि कम अज़ कम माजी की निस्बत जब एक हुकूमत को मंसूबा शुरू करती थी तो अगली हुकूमतें उस मंसूबे को बंद कर देती थी। जिसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने 2002 से लेकर 2007 तक पंजाब में 5 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स शुरू किए थे, जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन 2008 में जब फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने उनमें से जो 3 अंडर कंस्ट्रक्शन थे उनको एक तरह से बंद कर दिया, रोक दिया। उनके ऊपर जब क्रिटिसिज्म होता रहा, तनकीद हुई कि ये अच्छे मंसूबे हैं, आपको जारी रखना चाहिए, तो उन्होंने फिर बादल नख्वास्ता उनको जाके दूसरे टेन्योर में, अपने 2013 के बाद के टेन्योर में उनको मुकम्मल किया। इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब के कुछ और प्रोजेक्ट्स थे जो बिल्कुल, जिनका आप समझ लें कि धड़न तख्ता कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। ये अच्छी बात है कि ये तकरीबन को 350 अरब या 250 अरब का प्रोजेक्ट है। अगर इसको ये हुकूमत मुकम्मल ना करती तो इसकी जो प्राइस थी वो, यानी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी उसमें इजाफा होना था, अल्टीमेटली नुकसान आवाम का ही होना था और जो थोड़ा बहुत ढांचा था वो भी लोगों ने उखाड़ देना था। तो अच्छी बात है कि इन्होंने इसको मुकम्मल किया। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में शुरू किया था, जो शाहिद खान अब्बासी साहब की वजह से उस वक्त गवर्नमेंट इनकी स्टेबल नहीं हो पा रही थी, वो मुकम्मल नहीं हुआ। अभी इन 2.25 सालों में भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ। वो यहाँ पे जो एक BRT बस शुरू की गई थी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान थी, उसकी एक एक्सटेंशन थी जो इस्लामाबाद से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जानी थी।
لیکن اس کے اوپر 2.25 سال سے بالکل کام رکا ہوا ہے. اس کو بھی چاہیے کہ یہ آپ مکمل کریں. بہرحال یہ اچھا منصوبہ ہے یا برا منصوبہ ہے, لیکن یہ روایت کم از کم ہونی چاہیے کہ جو حکومت ایک منصوبے کی بنیاد رکھے اور اس کے اوپر عوام کا پیسہ قومی خزانے سے خرچ کر دے اور وہ حکومت ختم ہو جائے اور اگلی حکومت آئے تو وہ پھر اس کو جاری رکھے اور کم سے کم وقت میں مکمل کرے. میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. یہ اس سوال پر ہی مجھے اعتراض ہے. یہ ہم لوگ باوجود یہ سوالات کیوں اس طرح کے کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سبسیڈی اس طرح کے پروجیکٹس پہ دی جائے, مطلب عوام کو اگر کسی طرح سے آپ پے بیک کر رہے ہیں اسے ایک ڈاکے کے عوض, سرکاری ڈاکے کے عوض, جسے آپ ٹیکس کہتے ہیں یہاں پہ, جو ایک عام آدمی کے حلق میں ہاتھ ڈال کے بامر مجبوری فرعونیت سے لیا جاتا ہے, تو اس سبسڈی پہ اعتراض ہوتا ہے میڈیا کے ایک سیگمنٹ کو. صحیح. اور وزیروں کی, نااہل وزیروں کی, وہ لوگ جو درخواست چھٹی کی نہیں لکھ سکتے, وہ جو انگریزی کا ایک جملہ پراپر نہیں بول سکتے, وہ جو مادر ملت یا قائد اعظم کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہہ سکتے, ان کی تاریخ سے واقف نہیں ہے, وہ جو پارلیمنٹ میں گھسنے کے لائق نہیں ہے, ان کو وزیر بنا دیا جاتا ہے, ان کو سفیر بنا دیا جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا جاتا ہے. ان نااہلوں کو, کچھ لوگوں کو, نکموں کو, مطلب ان کو ایک کے بجائے 2 گاڑیاں دے دی جاتی ہیں. وہ گاڑیاں جہیز کی گاڑیاں سمجھ کر کے وہ اس کے بعد اقتدار سے رخصت ہو کر کے لے جاتے ہیں, اس کا کوئی نہیں پوچھنے والا. اس حکومت نے وہ جو پچھلی والی حکومت کے برخلاف احتساب کی نظیر قائم کرنے چلے تھے, ابھی اس پہ میں نے اپنے عارفین نامہ میں بھی بات کی ہے کہ بلٹ پروف گاڑیوں سے نوازنا شروع کیا. پہلے 1 بلٹ پروف گاڑی ہوتی تھی کسی وزیر کے پاس, اب وہ 2 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. مطلب تو یہ بھی تو تبدیلی ہے, اس وقت سبسڈی کا خیال نہیں آتا. یہ بھی تبدیلی ہے نا نئی دور حکومت میں, کچھ نہ کچھ تو الگ ہونا چاہیے کہ 1 کی بجائے 2 گاڑیاں مل جائیں, کچھ فرق تو ہوتی حکومت, موجودہ حکومت میں. اخونزادہ چٹھان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ اخونزادہ چٹھان صاحب آپ کے وقت کا. چٹھان صاحب جلد سے چل رہے ہیں, آپ کے پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے, اب اس جلسوں کے بعد عوام یہ دیکھ رہی تھی کہ جلسے ہوں گے, کوئی حکومت پر پریشر پڑے گا, کوئی معاملات بہتری کی جانب آ جائیں گے, عوامی ریلیف کی صورت میں وہ تو ہو نہیں رہے. ان جلسوں سے حکومت بھی جا نہیں رہی ہے, تو پھر یہ الٹیمیٹ کیا مقصد ہے سر ان جلسوں کا؟ حکومت کا خاتمہ بھی نہیں ہو پا رہا, عوام کی ریلیف بھی نہیں ہو پا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا بات صاحب, حکومت پہ تو جو پریشر پڑ رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ صبح سے شام تک کرائی کی جو ترجمان ہے وہ چیخ کے گلے پاڑ کے جو حرکات سکنات کر رہے ہیں, جس طرح کے الفاظ منہ سے نکال رہے ہیں, جس طرح کی جاگ اڑا رہے ہیں, تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. سندھ میں جس طرح کا ان لوگوں نے واردات ڈال دیا, تو پریشر تو ان پہ بہت ہے. اور میں عوام کو بھی اور آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ حکومت جائے گا بھی, کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرماتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یا تو یہ کہ اس تحریک میں عوام لا علمی کا اظہار کرتے, یا تو یہ کہ حکومت کا جو نیریٹیو ہے جو ٹائم ٹو ٹائم بدل جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے کرپشن کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ تو انڈیا کے ایجنڈے پہ ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو یا تو یہ کہ لوگ حکومت کے نیریٹیو کو تسلیم کرتے اور جو اپوزیشن کا احتجاج ہے اس میں لوگ شرکت نہیں کرتے اور اس میں یہ جوش خروش نہیں ہوتا, تو آپ پھر کہہ سکتے تھے. تو چٹھان صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جلسوں میں شرکت تو بہت تھوڑے لوگوں کی ہے, اتنے تو 11 جماعتوں کے کارکنان بھی تھوڑے ملا لیں, کونسلرز بھی ملا لیں, ان کے ناظمین میئرز بھی ملا لیں, تو اتنی تعداد تو کہتے ہیں وہ بنی جائے گی. یہ کون سے کوئی ایسا تاریخی اور مثالی جلسے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں؟ وہ تو جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جل کے انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر 50 بندی 50 لوگ میرے خلاف نکل جائے میں استعفیٰ دے دوں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں ہم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارے اپوزیشن کا اس میں کوئی کمال نہیں, ہمارے لیڈروں کا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ تمام کمال ہے یہ سلیکٹڈ نااہل اور ناکام حکومت کی کہ انہوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا. عوام کیا کرے مجھے آپ بتائیں, عوام کیا کرے؟ گیس کا بل دے دے, بجلی کا بل دے دے, کیا کرے؟ یہ تو مافیاز کی حکومت ہے اور مافیاز کا سربراہ ہے جناب محترم عمران احمد نیازی صاحب, یہ ان کا سربراہ ہے.
یہ ابھی پرانے جو ڈاکے پڑے جو چینی بیچ دیا, خرید دیا, گندم بیچتا ہے, امپورٹ کرتے, ایکسپورٹ کرتے, وہ تو چھوڑ دے. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو سناؤں, یہ چند دن پہلے, یہ 30 تاریخ سے پہلے سعودی سے جو لوگ کورونا میں آ گئے تھے یا کورونا سے پہلے آ گئے تھے اور یہاں پہ پھنس گئے تھے, تو سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی 30 تاریخ تک جو بندے نہیں پہنچے تو اس کا جو اقامے ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے, اس کو سر نو اقامہ لینا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے ان مسلمانوں نے یہ جو گانے گاتے تھے کہ پاپ چلے, شفاف چلے اور تحریک انصاف چلے, تحریک انصاف کی لیڈروں نے اور ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے 45,000 کا ٹکٹ 2 لاکھ پہ بیچ دیا. نہ ٹریول ایجنٹ کو دیے ٹکٹس, نہ پی اے کہ آپ کو دی, ڈائریکٹ ہوابائی کے وزیر نے اپنے ایجنٹ کو دیا اور انہوں نے 2 لاکھ کا ایک ٹکٹ بیچ دیا. تو عوام بیزار ہو چکے ہیں. آپ اس کا جانا, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دھرنا دیا تھا اور حکومت نے چلا, تو آپ کے دھرنے میں اور اس احتجاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ میں صرف آپ تھے. چٹان صاحب, میں امیر عباس کی جانب جاؤں گا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دھرنوں سے تو اس دن شیخ رشید صاحب بھی کہا کہ ہم نے 126 دن کا دھرنا دے دیا, حکومت ختم نہیں ہوئی. آپ کے جلسوں سے کون سی ختم ہوگی سر؟ میں جی وہی کہہ رہا تھا, لیکن آپ نے لقمہ دیا تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دھرنے میں اور ہمارے دھرنے میں فرق ہے. ان کے پاس یہ تھے اور ان کے سپورٹر اور سیلیکٹر تھے, اور سارے جو اپوزیشن تھے وہ ایک طرف حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. اب تو ساری سیاسی لوگ جو ہے وہ ایک طرف ہے اور یہ اور ان کے سپورٹر دوسری طرف ہے. تو اس کو جانا ہی ہوگا. یہ اس طرح کا دھرنا نہیں ہے کہ صرف یہ اشارے پہ نہیں ہے, یہ عوام کے حقوق کے لیے. یہ کسی انگلی پہ نکلے ہوئے لوگ نہیں ہے کہ انگلی نے اشارہ کیا اور یہ لوگ آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ گئے. یہ عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سارے اپوزیشن نکلے ہیں. صحیح. پہلے تو سارے اپوزیشن نواز شریف کے ساتھ تھے, ان کے پاس صرف انگلی والے تھے. اب ہمارے پاس انگلی والی نہیں ہے, لیکن عوام ہمارے ساتھ ہے, تمام اپوزیشن عوام آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ دھرنا, ہمارا جو جلسے, ہماری تحریک ہے وہ حکومت کی سابقہ تحریک سے بڑی فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کے وقت کا. عوامی معاملات ہیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ عوامی ریلیف کا کوئی معاملہ ہو جائے, کچھ بہتری ہو جائے عوام کے لیے, تو حکومت کو جو عوامی رد عمل ہے اس کا سامنا نہ, تو حکومت اس جانب تو اس طرح توجہ نہیں کر رہی ہے کہ کوئی ریلیف کی صورت سامنے نہیں آ رہی ہے. اپوزیشن کا احتجاج ہے وہ بڑھ رہا ہے, 1 سے 2, دوسرے سے تیسرے جلسے تک آ گئے, ان کا رد عمل بھی سخت ہو رہا ہے آپ کی حکومت کو لے کر, اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ سال جو ہے وہ آپ کی حکومت کے خاتمے کا ہے اور سلیکٹڈ کو جانا بھی ہوگا. تو حکومت کے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار عوامی ریلیف کی صورت میں ہے جس سے وہ بچ سکتے ہیں, اس جانب کیوں نہیں توجہ ہو رہی ہے آپ کی حکومت کی؟ دیکھیں, ہم لوگ کو بینڈیڈز کبھی نہیں جائیں گے. ہم بنیادی طور سے معیشت کو مستحکم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹمز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرماننٹ ریلیف کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی جو ہے ایک مسئلہ ہے اور اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف بھی ملنی چاہیے. لیکن جہاں سازشیں ہو رہی ہوں تو اس سے پہلے سازشوں کو بہتر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کا اصلی مقام ہے اس میں جا کے بند کیا جائے. سندھ حکومت 1.2 ملین ٹن ویٹ لے کے اپنے اس میں بیٹھی ہوئی تھی. 1 سال انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی, ویٹ ریلیز کی. پنجاب اور سندھ کے درمیان گندم کی قیمت کا فرق 400 روپے 20 کلو پر چاہیے. یہ جو اس قسم کی سازشیں ہیں, اس کا جواب کیسے, کیا ٹماٹر کی قیمتیں جو کہ سندھ میں درجن کے حساب سے ملتے ہیں اور انڈے جو کہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں سندھ میں, ان کا باقی ملک سے کیا موازنہ کیا جائے گا جہاں انڈے جو ہیں درجنوں میں ملتے ہیں اور ٹماٹر کلو میں ملتے ہیں. نقوی صاحب قطع کلامی کی معافی سر, یہ درجن اور کلو کی آپ کون سی بات کر رہے ہیں سر؟ جی یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں سر؟ درجن میں ٹماٹر اور کلو میں انڈے, یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں سر؟ میں اس کو تھوڑا وضاحت کیجیے گا.
وہ ایک ہمارے پاس بلا وجہ بھٹو صاحب ہیں جو بڑے بڑے تقریریں کرتے ہیں، انہی کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں. دوسرے آج پھر نقوی صاحب میں بصد احترام میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں سر، وہ تقریر جو تھی وہ بنیادی طور پہ جو ٹھیک تقریر تھی اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ سوشل میڈیا کے ہمارے کچھ لوگوں نے کچھ جو ہیں وہ کارستانی کی وجہ سے درجن کو کلو کو درجن ہے. سر اوریجنل تقریر جو ہے وہ ایسی نہیں تھی. میں یہ تھوڑی سی تصحیح کرنے کے لیے صرف آپ کے بصد احترام کہتے ہیں ہم نے تو جو آواز میں سنی وہی سنائی، ہمیں تو بلاولی کی آواز لگ رہی تھی. ٹھیک ہے، سننے میں تو آپ کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ سنا ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہیں نقوی صاحب، آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ ہم نے سنا ہے. مسٹیکیں بہت ہوتی ہیں تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. اردو زبان کا جو حشر نشر کیا جاتا ہے ہم اس کی بھی بات نہیں کرتے. یہ کہاں اردو زبان کی عزت افزائی کرتے ہیں حضرت موصوف. سر زبان کے تو معاملات، زبان کے عبور کا زبان میں یہ نیا ٹاپک ہوگا. لیکن آپ چٹان صاحب آپ سے سوال، چٹان صاحب کے سوال تھا کہ آپ کے حوالے سے بھی ہم بہت سنتے ہیں، آپ بھی نالاں رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں نقوی صاحب اپنی حکومت سے. جی چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، آپ بھی ناراض اور نالاں رہتے ہیں اپنی حکومت سے، وزیر اعظم سے. نہیں سوری، اچھا جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو شاید حقائق نہیں پتا. ایک ہے رائٹس کی بات کرنا، ٹھیک، میں رائٹس کے لیے ہمیشہ بات کروں گا کراچی کی، اس میں کوئی بات نہیں. میں ایک ڈیفیشنسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، وہ بھی ایک گیس کی وجہ بتائی کیا گئی کہ سندھ حکومت 17 کلومیٹر کی لائن نہیں دے رہی. ٹھیک، پھر اس کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ کے دروازے پہ پہنچ گیا تھا کراچی کے حقوق کے لیے. وہ نہیں نظر آیا ان کو، وہ نہیں یاد آ رہا کہ اس کے بعد سندھ کی کیبنٹ نے پاس کیا کہ جی ہم وہ 17 کلومیٹر کا رائٹ آف وے دینے کو تیار ہو گئے. تو گیس کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کی کوشش کرنا میرے فرائض میں سے، اور میں اس کی کوشش کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، اور آواز بھی اٹھاتا رہوں گا کراچی کے مسئلوں پہ. نقوی صاحب بیک آتے ہیں کہ اسی کیسز کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں جلسوں کی صورت میں، ان کے حوالے سے میں امیر عباس کے ٹیک لے لیں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. امیر عباس، یہ ایک جانب تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی معیشت کی حکومت بات کر رہی ہے، بہتری کی بات کر رہی ہے، پاکستان انصاف کے حوالے سے بات کر رہی ہے. دوسرا، اب آپشن کیا واقعی یہی ہے کہ جن پر الزام تھا، جن پر کیسز ہیں، وہ آج عوام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم نکل آئیں اپوزیشن، تو کیا پھر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نون، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان کے سیاسی مستقبل کہا جا رہا ہے، یہی سیاسی مستقبل آگے ہے تو عوام کا واقعی وہ اس طرح سے رد عمل ان کے لیے ہے، اس طرح سے ساتھ ان کے لیے ہے، جس طرح سے کہا جائے کہ حکومت کے ساتھ اب عوام نہیں ہے، تو کیا وہ واقعی عوامی طور پر ہی سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ یہ دونوں مستقبل کے لیڈر ہوں؟ دیکھیں مدثر صاحب، دو آدھے سچ ہیں. کچھ لوگ ایک آدھا سچ بول رہے ہیں، کچھ لوگ ایک آدھا سچ بول رہے ہیں. ایک آدھا سچ ہے کہ حکومت کی کارکردگی بہت ناقص اور بدترین جا رہی ہے. ایک آدھا سچ ہے کہ اپوزیشن انقلابی اور جمہوریت پر مبنی اور بہت کو نیلسن منڈیلا اور خمینی. مکمل سچ یہ ہے کہ نہ حکومت کو اپوزیشن کو انقلابی جھنڈا لے کر آ رہی ہے، نہ اپوزیشن کو کوئی جمہوریت سے اور اس عوام سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو عوام کی خدمت کا کوئی شوق یا چاہ چڑھا. ان کی کارکردگی بھی بدترین ہے اور یہ بھی اپنے مقدمات بچانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے مکمل جملہ جس کو لوگ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک ان کے کیسز کا تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں جی ہمارا ماضی میں جو کچھ کہا سنا ہے ہمیں معاف کریں، ہاں ہم مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہم آپ کو شک کا فائدہ دیتے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا صاحب، ہم شک کا فائدہ دیتے ہیں کہ جی آپ تبدیل ہو گئے، اب آپ پاکستانی سیاست کے مومن بن گئے، ہم مانتے ہیں. لیکن پر ایسے نہیں ہوگا نا مدثر امیر عباس کہ آپ اپنے طور پہ فیصلہ کریں. میں منتظر تھا، ہم نے بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب معافی مانگے 90s میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومتوں کے خاتمے میں کس طرح سے ان کا عمل تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے وہ کس طرح کالا کوٹ پہن کے گئے، جی کس طرح سے وہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف ان کے وزراء، یہ کب انہوں نے معافی مانگی تھی؟ جی اچھا میری کم علمی سمجھ لیں کہ میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی جمہوری حکومتوں کے وزیر اعظم کے خلاف ہونے والے معاملات میں معافی مانگی ہو. آپ نے دیکھا تو اچھا وہ میری بھی تصحیح کر دیں. دیکھیں معافی یعنی کھل کے تو کبھی ایسا
جی 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 نقوی صاحب میں آتا ہوں. جی امیر عباس صاحب کی بات ہو جائے مکمل. دیکھیں نواز شریف صاحب نے ایسے کبھی نہیں کوئی وہ نیلسن منڈیلا والا کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی شکل میں انہوں نے کوئی قوم سے معافی مانگی ہو کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں. مختلف مواقع پہ انہوں نے جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں سائن ہوا تھا, وہ سی او ٹی کیا تھا دراصل؟ وہ ایک جیسچر تھا کہ جی ہم نے بہت غلطیاں کی ماضی میں 88 سے 99 تک, ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی, اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب کی 2016 میں یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہتا تھا کہ میں سڑک پہ گھسیٹوں گا لاڑکانہ, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ, میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. یہ یاد ہے آپ کو الفاظ؟ بالکل. لیکن پھر 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے پھر وہی باتیں دہرائی دوبارہ سے زرداری صاحب کے بارے میں, جو باتیں جس پر وہ اپنے الفاظ واپس لے چکے تھے. تو مختلف مواقع پہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے حق میں بیانات دیتے رہے. اچھا 2009 کے الفاظ میں امیر عباس آدھا سچ اور آدھا جھوٹ, جو آپ کے الفاظ ہیں ابھی, تو پھر یہاں بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ تبدیلی کا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. جی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں 2009 میں مجھے یاد ہے میں وہاں موجود تھا ایک جگہ پہ, اس جگہ 2009 میں یوسف رضا گیلانی صاحب بطور پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے رائیونڈ انہوں نے لینڈ کیا تھا. جی ہاں. اور انہوں نے آصف زرداری صاحب نے ان کو بھیجا تھا, اور انہوں نے شہباز شریف صاحب, نواز شریف اور ساری لیڈرشپ سے ملاقات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے آصف زرداری صاحب نے بھیجا ہے, اب ہم ریکنسیلیشن, یہ لفظ ہیں ان کے. جی ہاں. کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں, گیلانی صاحب کے الفاظ ہیں 2009 میں کہ ہم اب ریکنسیلیشن اور مفاہمت کی پالیسی پر چلیں گے. اور پھر اسی کے بعد وہ سارے الفاظ ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, اور زرداری صاحب نے کہا تھا نواز شریف کو یہ ناسور ہے. لہٰذا ٹھیک ہے, میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کی ان باتوں کو نظر انداز کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کو شک کا فائدہ دیں. اچھا میں نور العارفین صاحب اور چٹان صاحب, لیکن میں لینا چاہ رہا ہوں نقوی صاحب کا. جی نقوی صاحب, میں آپ کو پورا سچ بتاؤں. اچھا میں چٹان صاحب آپ آتا ہوں, میں صرف امیر عباس کی بات کے جواب لے کے پھر ہم اس بات کو تفصیل سے نقوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امیر عباس صاحب آپ تو پورا سچ بول دیجئے, اسے کہ پورا سچ پاکستان کا یہ ہے کہ کووڈ کو جس طرح ڈیل کیا اس حکومت نے, دنیا میں مثال بنی. پہلی چیز, اس ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکالا, وہ بھی مثال بن گئی. اس وقت سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں اگر کسی سالوں میں بنی ہیں 3 months in a row, وہ اس سال بنی ہے. گاڑیوں کے بننے کی تعداد پچھلے سال سے 36% زیادہ ہے, and it is also going to break. ٹیکسٹائل میلز آپ کی جو ہیں وہ more than 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں, اور وہ ایکسپینشن کے جو ان کی ماڈرنائزیشن ہے مشینری کی, اس کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ وہاں بھی 100% کیپیسٹی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو جتنا بہترین پیکج دیا گیا ہے, اس سے پہلے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں دیا گیا. اگر آپ اسی لحاظ سے دیکھیں تو ڈیمز بنانا جو ہے, جو 60 سال کے بعد پھر ڈیم بننے شروع ہوئے, اور اس وقت کم سے کم 5 ہائیڈل پروجیکٹس چل رہے ہیں, جس سے آپ کی الیکٹریسٹی مکس کو فرق پڑے گا. آپ اگر اسی سے آئی پی پیز کے جو مہنگے کانٹریکٹ تھے ان کو نیگوشیٹ کر کے نیچے لایا جا رہا ہے. یہ آپ کا جو ویلفیئر سوشل نیٹ کا پروگرام ہے, جس کے اندر احساس ایمرجنسی کیش لے لیجئے, آپ ہیلتھ انشورنس کا پروگرام لے لیجئے کہ 10 لاکھ روپے ہر غریب آدمی کو مل جائے, کامیاب نوجوان لے لیجئے, آپ کو آنے کا جو ہمارا سر اب بس کر دیں, میں رو پڑوں گا. نقوی صاحب آپ مجھے رلا دیں گے خدا کی قسم. نقوی صاحب مجھے اب بیچ میں کودنا ہی پڑ رہا ہے بہت معذرت کے ساتھ, اتنا میری برداشت نہیں ہے. مطلب آپ تو باقاعدہ مجھے رلانے کے لیے میدان میں اترے ہیں سر. ایک منٹ نقوی صاحب ذرا بریک ڈھونڈیے وہاں. نقوی صاحب مطلب میں سوچ رہا تھا میں اینکرز کی طرح بیہیو کروں, پھر مجھے یاد آ گیا میں نور العارفین ہوں. سر ایک سیکنڈ, یہ جتنی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں, تازہ بے روزگار ہوئے ہیں آپ ابھی سچائی کی وجہ سے. سر مطلب خدا کا خوف کریں یار, آپ نے ایک بات سچ بولی تھی, عمران خان صاحب نے آپ کو ذاتی حیثیت میں بے روزگار کیا. ارے چھوڑیے سر, یہ دیکھیے آپ کہ یہ جتنی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اوپر سے یہ نوٹس وغیرہ واپس ہو جائے. سر کیا کر رہے ہیں؟ ابھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یہ کہنے والے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ توبہ استغفار, حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس سرزمین پہ داخلے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا وزیر اعظم ہینڈسم ہے. سر خدا کا خوف کریں,
खुदा का खौफ करें। एनसीओसी, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, एनसीओसी में वजीर आजम साहब क्यों नहीं कहते कि बंद करो स्कूल, बंद करो कॉलेजेस? कोरोना बढ़ रहा है, क्यों नहीं एक्शन लेते वजीर आजम साहब? एनसीओसी और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बाकायदा सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं कि हम मिनी, माइक्रो और फिर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। इंसानी क़िताल, सफ़ें जब मिट जाएंगी तब आप हरकत में आएंगे। आप पता नहीं कौन सी, आप कह रहे हैं चूंकि बेतहाशा पैम्पर बनने शुरू हो गए इसलिए हमने पाकिस्तान की आवाम का भला कर दिया है, मोटरसाइकिलें बन रही हैं, साइकिलें बन रही हैं। सर आपकी मतलब ये कहां से स्टैटिस्टिक्स लेके आए? क्या पैमाने आपने सेट कर रखे हैं? सर आधा सच, अगर मैंने गलत की हो, अमीर अब्बास को भी चैलेंज है, आपको भी चैलेंज है। सर मुझे चैलेंज करना सर, मेरे साथ चैलेंज के साथ मैं हमें सही। अच्छा, मैंने गुफ्तगू किया है, आप अपने काले चश्मे उतारिए और आधा सच मईशत का हाल देख लीजिए। आधा सच और आधे झूठ पे आ गया। मैं माइजा हमीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की रहनुमा है। हमीद साहिबा को भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुफ्तगू जो है वो शायद कहीं और निकली है और गर्मा गर्मी खासी हो गई है। जितने भी काम गिनवाए नकवी साहब यकीनी तौर पर हुकूमत ने किए होंगे, लेकिन इसी हुकूमत के दौर में आटा जो है वो 70 तक पहुंच गया। इसी हुकूमत के दौर में चीनी 105, 110 तक पहुंच गई है। इसी हुकूमत के दौर में महंगाई का जो उरूज है वो पहले माजी में नहीं। इसी हुकूमत के दौर में जीडीपी ग्रोथ बढ़, ये वो बातें हैं। ये आधा सच और आपने आधा सच बोल लिया, मैंने आधा भी झूठ बोल लिया। इसको झूठ कहें, सच कहें, ये आवाम फैसला कर लेगी। ये भी सारी चीज़ें सर साथ हैं। अब रोटी 5-6 से होती हुई 12 से 15 और 15 से 20 तक जा सकती है। ये भी सारा आधा सच और आधा झूठ है इस कौम का। माइजा हमीद साहब ने ज्वाइन किया, मैं उनसे पहले सवाल कर लेते हैं, फिर चटान साहब की जानिब आते हैं। वो काफ़ी देर से खामोश है किसी आधे सच और आधे झूठ को लेकर वो भी बैठे हुए हैं। माइजा हमीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की रहनुमा है। माइजा हमीद साहब, एक तो आज का जलसा हुआ, उस जलसे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दूसरा हुकूमती कारकर्दगी है। जलसे में एक बात तो हो रही है कि आप खुलकर तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, ये इल्ज़ाम हुकूमत लगा रही है। आप खुलकर नाम ले रहे हैं लोगों का इदारों के हवाले से, और इसीलिए शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू करते हुए आप इस वक्त मुल्क दुश्मन लोगों के बयानिए की तायीद कर रहे हैं और उनका बयानिया बोल रहे हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को कि वो दुश्मनों के हाथों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जो बातें वहां की जा रही हैं वही आप अपनी तकरीरों में कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मेरी ओपिनियन मांगी। बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम इंडिया का बयानिया या किसी और मुल्क का बयानिया जो है वो लेके चल रहे हैं, जब आप एक स्टेज के ऊपर सिंधियों को भी, सिंधी लीडर को भी देखते हैं, पंजाबी लीडर को भी देखते हैं, बलोची लीडर को भी देखते हैं, कश्मीरी लीडर को भी देखते हैं, सारे लीडर्स को देखते हैं जब एक स्टेज पे, तो ये तो सारा बयानिया निगेट हो जाता है कि जो है वो इंडिया जो है हम उसका बयानिया लेके चल रहे हैं। जब सारा मुल्क इकट्ठा हुआ है एक स्टेज के ऊपर हर शहर में, तो ये तो शो करता है कि पाकिस्तान में कितनी सॉलिडारिटी है सारे जो सूबों में और पूरे मुल्क में। दूसरी बात ये है कि जो हम तनकीद कर रहे हैं वो हम तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि जो हुकूमत की अभी आपने परफॉर्मेंस बताई है उसको दोहराने में, उसको बार बार बताने में जो है अवाम जो है वो खुश है, क्योंकि अवाम की दिल की बात हम कर रहे हैं और अवाम की जो गला घूटा जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से, वो अपनी आवाज जो है वो सुनना चाहते हैं ऑपोजिशन के मेंबर्स के थ्रू, क्योंकि वोट उन्होंने ऑपोजिशन के मेंबर्स को भी दिया है। दूसरी बात ये है कि मैं जरूर मुबारकबाद देना चाहूंगी PTI के मेंबर्स को भी कि आज उन्होंने ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह तो कर दिया और रोका भी बहुत ज्यादा उसको, लेकिन ये जरूर रियलाइज करें कि ये इनिशिएटिव किसने लिया था और ये किस तरह बनी और किस मेहनत से बनी और ये अब किस तरह जारी और सारी है। सो माय पॉइंट इज कि ये बातें करना और फिर ये बात करना बार बार और फिर जो शिबली फराज साहब हैं, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और इनके वज़रा की बॉडी लैंग्वेज देखें तो शदीद घबराहट है। मुझे नहीं पता क्यों घबराहट है। अगर जो अभी मैंने बातें सुनी हैं कि इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है और इतना कुछ हो गया है मुल्क में कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो फिर घबराहट किस चीज़ की है? और शिबली फराज साहब आके क्यों
बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं ये चीज जो है वो हमने कर दी, वो चीज हमने कर दी। वो कह रहे हैं हम तो घबरा नहीं रहे हैं, कहते हैं हमें कौन सी घबराहट है। वो तो कहते हैं अपोजिशन ये चोरों का टोला है, इनसे हमें तो किसी भी किस्म की कोई घबराहट नहीं है, हम पे तो सिर्फ प्रेशर है अवाम के हवाले से, क्या उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट करें। आपको अवाम, अब सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, फिर अवाम का जो समुंदर है वो आपने देखा आज बलूचिस्तान में, क्वेटा में, आपने अवाम का समुंदर देखा गुजरांवाला में जहाँ पे कंटेनर लगाए गए थे लोगों को रोकने के लिए, आपने अवाम का समुंदर देखा सिंध में, कराची में जो है वो भी कोई कम नंबर्स नहीं थे, आपने नंबर्स काउंट भी किए, आपने नंबर्स एक दफा नहीं हर चैनल ने काउंट किए। तो बात ये है कि अवाम तो कुछ और कह रही है, इनके तर्जुमान कुछ और कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि घबराहट तो है। जब अवाम जो है निकली है बाहर महंगाई के खिलाफ, जो इनका किसानों का पैकेज है उसके खिलाफ, चीनी चोरों के खिलाफ, आटा चोरों के खिलाफ, तो आप मुझे बताएं कि ये मुल्क ये घबराएंगे नहीं? फिर जब इनके वजीर आजम जो है जब तकरीर करते हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो तो उनकी तो रातों की नींदें उड़ गई। अच्छा माइजा हमीद साहब हमारे साथ रहे, आप कह रही हैं कि वज़ीर आज़म की नींदें उड़ गई हैं, हम गुफ्तगू कर रहे थे, कोई आधा सच या आधा झूठ चटान साहब कुछ बयान करना चाह रहे थे, गुफ्तगू उस वक्त नकवी साहब और नूरुल आरफीन साहब के दरमियान ज़्यादा हो गई। चटान साहब वो आधा सच और आधा झूठ क्या है जो आप बात करें, फिर मैं सवाल करता हूँ। मैं आधा सच और आधा झूठ का नहीं, मैं पूरा सच कहूँगा। अच्छा। और नकवी साहब ने जो बातें की इस पे मैं कोई रिस्पांस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने जो एक बार सच बोला था इसके बाद उन्होंने कसम उठाया है कि मैं नींद में भी सच बात नहीं करूंगा, और मैं जब भी कहूंगा झूठ कहूंगा, और इस तरह की झूठ कहूंगा कि मुझे खुद यकीन हो कि मैं सच कहूंगा। अल्लाह माफ करे, यानी पॉलिश की पीटी से लेकर गाड़ी की फैक्ट्री तक बंद हो रही है, और ये कह रहे हैं मोटरसाइकिल चल रही है और टेक्सटाइल चल रहा है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो मैं इस बातों पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता हूँ, ये लोग आजकल पागल हो गए, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो सच है इस मुल्क का, जो 100% सच है, वो ये है कि हमारा मुल्क इस तरह का मुल्क है कि वो हम बच्चे थे ना, तो ये नानियां हमें कहानियां सुनाते थे। तो एक कहानी थी कि किसी शहर का बादशाह मर जाता था, तो सुबह सवेरे जब दरवाजा खोलता था और जो बाहर खड़ा होता था तो उसको बादशाह बना देता था। हमारा मुल्क ऐसा ही मुल्क है भाई। अगर आप इस लेवल पे एक आदमी को मुल्क का वजीर आजम सेलेक्ट करे कि ये अच्छा क्रिकेट खेलता था और अच्छा कप्तान था, तो ये मुल्क भी अच्छा चलाएगा। हकीकत ये है सर, वो कह रहे हैं अवाम ने वोट दिया है, उनको अवाम ने वोट दिया, अवाम ने सेलेक्ट करके लेके आए। आप करें देखिए जी ना, जैसे नकवी साहब की झूठ आप सुन रहे थे, मेरा सच भी थोड़ा सुन ले जी। आप चाहे नवाज शरीफ साहब को बिठाए, जरदारी साहब को बिठाए, इमरान खान साहब को बिठाए, जिसको मर्जी आप इस मुल्क के तख्त पे बिठाए, लेकिन जब आप उसको आईन और दस्तूर, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक और आवाम के दरमियान, जिसमें हर इदारे की इख्तियारात का तयन है, जिसमें हर इदारे का काम का तयन है, जब इसका इख्तियार आप आईन को नहीं देंगे, जब किसी इदारे के पास वो इख्तियारात हो जो इसके पास नहीं होना चाहिए, और जब कोई इदारे इस इख्तियारात से बेआरी हो, इसके पास वो इख्तियारात भी नहीं हो जो इसका कानूनी हक हो, तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता है। जब आईन के मुताबिक आप इस मुल्क को नहीं चलाएंगे, जब आप उसको बंदूक के जोर पे चलाएंगे, बंदूक के जोर पे और बदमाशी पे चलाएंगे, जब आप आईन के साथ इस तरह खिलवाड़ करेंगे जिस तरह के सन में आपने किया, खुदा का खौफ करी, दुनिया में ऐसा कोई डिक्टेटर में, जमहूरियत में ऐसा कोई घटिया मुल्क है कि इस एक सूबे का आईजी को आप अगवा करें और आप 22 ग्रेड के सर हम इंतजार में हैं सर, आईजी साहब कब अपनी अगवा की एफआईआर दर्ज करवाते हैं? आईजी साहब इतने बेख्तियार हैं, आईजी साहब, वजीर आला साहब जो कैप्टन है हमारे सूबे के इधर, हम तो खुद डर गए हैं कि अगर वो एफआईआर नहीं दर्ज करवा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर उनको किसी पर शक या यकीन है तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। मैं यहाँ नूरुल आरफीन कराची में बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ परेशान हो जाएं, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन परेशान हो जाएं कि अगर वो उनके ना, तो सर यही तो कह रहे हैं कि अब होना चाहिए कि यहाँ पे ताकत की हुकूमत है, बंदूक की हुकूमत है, आईन की हुकूमत नहीं है।
قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اس ملک کو ضروری ہے آئین اور قانون کی حکمرانی، اور ہر سرپیرا بدماش کو اس قانون اور آئین کے اندر لانا چاہیے. صحیح. جب آئین یہ کیا قانون ہوا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ایک پیزے سے اتنے فرنچائز نکلتے ہیں اور وہ ایک ٹویٹ پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ بھی سوموٹو ایکشن نہیں لیتا ہے، وزیر اعظم بھی مطمئن ہو گیا، نیب کا چیئرمین بھی مطمئن ہو گیا. اور دوسری طرف آپ نے 11 سال لوگوں کو جیلوں میں رکھا، 11 سال آپ نے اس کا میڈیا ٹرائل کیا، اور پھر بھی وہ لوگ چور ہیں اور آپ چور نہیں ہیں. اچھا میں امیر عباس صاحب جانے سے پہلے میں سوال تو امیر عباس صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا. اچھا میں چٹان صاحب آپ کی گفتگو کو لے کر سوال میرا مائزہ حمید صاحب سے پہلے کر لیتے ہیں. مائزہ حمید صاحب، آپ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ ایک نظریاتی اور انقلابی بات کر رہے ہیں. یہ اداروں کے حوالے سے اب اعتراضات پاکستان مسلم نون کر رہی ہے، اختیارات میں ہونا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق جس کا جو اختیار ہے وہ اس کے دائرے میں رہنا چاہیے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب طاقت میں ہیں میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم اس ملک کے، بھاری مینڈیٹ کے ساتھ وہ وزیر اعظم ہیں، تب وہ ان اختیارات کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں. اختیارات پہ بات ہو رہی ہے تو کبھی کسی کا استعفیٰ لے لیا جاتا ہے، کبھی کسی مشیر کا استعفیٰ ہو جاتا ہے، کسی سینیٹر کا استعفیٰ ہو جاتا ہے. جب اختیار تھا تو میاں صاحب بات نہیں کرتے تھے، اب جب بے اختیار ہو گئے تو وہ اداروں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کے اختیارات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. بھائی کہاں اختیار ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم ہو تو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ اس کا پتلی کے پاس ہے نہ نواز شریف صاحب کے پاس تھا. مائزہ امین صاحب آپ سن سکتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ اب تیسری دفعہ جو ہے وہ آئی ہے، اور اب یہ ایک ہائی ٹائم ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اداروں کی جو دائرہ کار ہے اور ان کی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں. اور چلیں آپ یہ تو تسلیم کر رہی ہیں کہ تیسری بار جمہوریت آئی ہے اس ملک میں. اور میاں محمد نواز شریف صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے پورے سسٹم کا، اور ان کو ریئلائزیشن ہے کہ جو ہے جب تک یہ جمہوریت جو ہے ایک اسٹیٹ جمہوریت ہوگی، جب تک جو ہے یہ ادارے ہر ادارہ جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹ میں کام نہیں کرے گا. آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ڈر لگنا چاہیے کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ اپنی FIR نہیں کٹا رہے. تو آپ کو اس بات پہ بھی کراچی بیٹھے ڈر لگنا چاہیے کہ آپ کسی ہوٹل کا کمرہ بک کرائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پولیس کردی میں ہی جو ہے آپ کا ہوٹل کا کمرہ جو ہے اس کا لاک توڑ کے آپ کو لے کے جایا جائے اور آپ بھی کسی اور صوبے سے آئے ہوں. تو بات یہ ہے کہ ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. تو اگر یہ حالات ہو گئے ہیں گھبراہٹ کے اور ڈر کے حکومت کی طرف سے، تو ہمیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپوزیشن بالکل صحیح کر رہی ہے جو بات کر رہی ہے، اور میاں صاحب کا بیانیہ لے کے ہم چل رہے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ سارے ادارے جو ہیں ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور اپنے لمٹ میں رہنے کی بہت سخت ضرورت ہے. نہیں تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کے اوپر دھاوا بول دے گی جس طرح کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس وقت. اچھا نہیں، میں تھوڑے سے وضاحت، یہ دھاوا کس پہ بولنے کی آپ بات کریں؟ اداروں پر؟ دیکھیں ادارے جو ہیں، جب اداروں میں لوگ زیادہ تو اداروں میں انڈیویجولز ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، جب وہ کرپشن کرتے ہیں لوٹ مار کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو عوام اس چیز کو کب تک برداشت کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں. جب PTI کے اب جو چینی ہے وہ جس طرح بک رہی ہے اور چینی مافیا جس طرح پیسے کما رہا ہے، تو عام عوام کا جو خون چوس رہے ہیں تو عام عوام کتنی دیر تک برداشت کرے گی؟ یہی اپوزیشن جو ہے جب اپنے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ اپوزیشن جعلی اپوزیشن ہے، یہ جو ہے یہ عوام کا جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں دیکھتی. آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آج جو ہے جب اپوزیشن عوام کی آواز بن کے اٹھی ہے تو آپ لوگوں کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج جو ہے جب آواز بن کے اٹھی ہے تو بہت سی سچائیاں آپ کے سامنے آئی ہیں. جس طرح کراچی کا انسیڈنٹ ہوا ہے، جس طرح دیگر انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ادارے اپنی لمٹ سے کس طرح تجاوز آئین اور قانون کی بات ہے. یقینی طور پر اپوزیشن کے جو ملک کے جو حکمران ہیں، جو کرکٹر ہیں بڑے اچھے، وہ اپنے منہ پہ ہاتھ مار کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلے لیں گے.
تو یہ حالات ہیں حکومت کے، انسٹیڈ کہ وہ گورننس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے. تو نور العارفین صاحب، اب وہ واقعی وقت ہے اپوزیشن میں خاص طور پر کہ وہ تمام تر چیزیں جو غلطیاں ہو گئیں، جو کچھ ہو گیا، عوام کی حق حکمرانی، ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہو رہا ہے وہ اس کی جانب بڑھ رہی ہے اپوزیشن. کم از کم یہ حکومت 3 سال پورے کرے یا 3 ماہ پورے کرے، اگلے آنے والا وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسا ہی ہوگا جیسے آپ یہ بتایا جا رہا ہے. میں جیسے ہی تھکتا ہوں آپ مجھے فریش کر دیتے ہیں. بالکل، مطلب میں پیویلین سے باہر ہو رہا تھا لیکن آپ نے مجھے اندر کھینچ لیا. جناب ایمن، بات یہ ہے کہ جب ہاتھ سے بلہ جا رہا ہوتا ہے نا تو پھر انسان اچانک نظریاتی ہو جاتا ہے. ابھی بلہ تو سر پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے، آپ نظریاتی وہ بھی جائے گا، وہ کبھی نہ کبھی تو جائے گا، آج جائے یا کل جائے، جی کا جانا تو ٹھہر گیا ہے نا، چاہے 5 سال کے بعد جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک دوسرے کو، سیاستدان اسی دن بے روزگار ہو جائے گا پاکستان جیسے ملک میں جس دن اس نے سچ بولا. سیاستدان اسی دن بے روزگار ہو جائے گا. یہ نظریات، یہ اصول، یہ ضوابط ابھی تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ وہ آدھا سچ اور پورا سچ بیان کر رہے تھے. جیسے ہی میں نے سچ بولنا شروع کیا ان کو مرچیں لگ گئیں. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے امیر عباس صاحب یاد دلا رہے تھے علی بابا 40 چور اور ایک دوسرے کو سڑک پہ گھسیٹنے کے نعرے، یہ سب چیزیں یہ پاکستانی تاریخ کا حصہ ہے. یہ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، کلمہ واحد کی قسم کھا کر کے بتا رہا ہوں، ایک اشارہ اور سب درم برم ہو جائیں گے، سب درم برم ہو جائیں گے. یہ جتنے سلیکٹر اور یہ جتنے، آپ کو کیا لگتا ہے، میں دوپہر میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق ہے آج بلاول صاحب کی فزیکل اپیرنس وہاں نہ ہونا؟ کیوں آپ کو یہ گمان ہے کہ یہ باقاعدہ کسی اسکرپٹ، کسی پلاٹ، کسی ڈائریکشن کا حصہ نہیں ہے؟ بلاول صاحب نے وہاں اپنے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. بلاول صاحب کے پیچھے ایک اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے. بلاول صاحب جہاں کھڑے ہوں گے وہاں کروڑوں، لاکھوں یا ہزاروں یا چند سو لوگوں کے دل، ان کی سماعتیں، ان کی بصارتیں موجود ہوں گی، لوگوں کی توجہات ان کی طرف ہوں گی. بلاول صاحب نے اپنی ترجیحات کا آج واقعی باضابطہ طور پر اظہار فرما دیا کہ how much is he bothered towards this PDM تو کر لی نا انہوں نے آج جلسے میں. نہیں، وہ تقریر تو میں نے کی. نور العارفین صاحب، اخونزادہ چٹان صاحب کے احترام میں خاموش ہو رہا ہوں، میں اپنی بات کو ادھورا چھوڑتا ہوں. جی چٹان صاحب، صرف ایک جملہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے اور یہ حکومت کے کرائے کی ترجمان بھی روز یہی کہہ رہے ہیں. آج ان کی امیدوں پہ بلاول صاحب نے پانی پھیر دیا. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ چیئرمین صاحب صرف 1-2 دن کے لیے نہیں گیا ہے گلگت بلتستان، وہ پورا 20 دن کے لیے گیا ہے. اور یہ جو آل پارٹی کانفرنس منعقد ہوا ہے یہ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوا تھا، ایجنڈا وہاں پہ بنا تھا. آپ دوسرے پارٹیوں کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں ہر طرح سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس اتحاد کے 2 قدم ہم آگے جائیں گے، کیونکہ اس میں کچھ لوگ تو ابھی انقلابی ہو گئے نا. ہمارا تو یعنی 50 سال سے یہ جدوجہد ہے کہ یہ جو آئین ہے اور یہ دستور ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پہ سر، لیکن میں صرف تاریخی حوالے جات سے بات کر رہا تھا. جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، میں مدثر صاحب سے یہ بتا رہا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تو اس میں باضابطہ طور پر اپنی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ ایک بات شاید ایک بات اور بھی تھی. میرا خیال ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو امیر عباس صاحب مجھے سزا دینے کا اختیار بھی رکھتے ہیں کہ MQM کے بارے میں، پاکستانی سیاست میں رینٹ پولیٹیکل پارٹی MQM کے بارے میں بھی کچھ خاص جملے تھے، کچھ خاص پیراگرافز موجود تھے جنہوں نے اس ایک وقت میں تحریک انصاف کا یہاں پہلی مرتبہ جلسہ کروا کر کے کراچی میں تحریک انصاف کو ایک باقاعدہ پیڈسٹل ثابت پرووائڈ کیا، جس کے بعد 2011 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے یہاں ڈینٹ مارا MQM کے گڑھ 90 میں. یہ تاریخی حقیقت ہے. آج اس MQM کے کچھ انورٹڈ قوماز میں نفیس لوگ بھی اس حکومت کا ساتھ نبھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا اور بہت ساری چیزیں I can go on and on. یہ تو سر بڑی تاریخی حقیقتیں ہیں کہ سینٹ میں کون کس کے ساتھ کدھر ہو گیا، پچھلے سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان کی حکومت میں خاتمے کے لیے کون استعمال ہو گیا. یہ ایسی حقیقتیں ہیں جس سے شاید اب پردہ اٹھتا جائے تو وقت بہت لمبا ہے، لیکن کسی نہ کسی کے کھاتے میں ثواب اور میری گناہ جو ہے. میں آخری 2 لفظ بول دو. مجھے کنکلوژن کرنا جی، آپ بول دیجئے سر. صرف 2 لفظ میں بولنا چاہتا ہوں.
माजी में जो कुछ भी हुआ है लेकिन मेरा पूरे पाकिस्तान के कौम से ये दरख्वास्त है कि 3 कामों के लिए जदोजहद करे। नंबर 1 ये कि इस तरह का एक इदारा जो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे सियासतदानों, जज, जर्नलिस्ट सबका। सही। दूसरा एक इस तरह का कमेटी हो कि वो ये साबित करे कि गद्दार इस मुल्क में कौन है और गद्दारी जिसको गद्दार कहते हैं वो कौन सा जुर्म है। 2 तीसरा ये कि आइन का बालादस्ती इस मुल्क में नहीं हो तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सबको सर 2 अगर बड़ी जरूरत है, लेकिन तीसरा गद्दारी, इस मुल्क के रहने वाले गद्दार कैसे हो सकते हैं वो तो फिर साबित आइन के तहत। बाकी दोनों के लिए 100% एग्री करता हूँ। इस मुल्क में रहने वाले सियासतदान जो इसके मसनद इक़्तिदार पे रहे हैं उनके लिए गद्दारी जैसे अलकाबात जो लगाए जा रहे हैं उसको बहरहाल फौरी तौर पर रुकना चाहिए। बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चटान साहब, माइज़ा अमीन साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, नूरुल आरिफीन साहब, मुदस्सिर इकबाल को खुसूसी ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थम जाएगा ये तूफान, रुक जाएगा इंशाल्लाह, रुकेगा नहीं इन चीजों से। जो बीवी शहीद की ख्वाब थी आपके लिए, मैंने वो ख्वाब पूरा करना है। सिग्नल बंद होने से आवाज बंद नहीं होती कभी, हर जलसा मुनफरिद है। आप सिलेक्टेड थे, आप सिलेक्टेड हैं। ये जाली हुक्मरान है, ये नालायक है। एनआरओ तो अब इमरान खान को जरूरत है, एनआरओ की और किसी को जरूरत नहीं। मेरी कब्र भी खोद देना तो मैं तब भी, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी इनको माफ नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।